बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ और रमज़ान एहसास के साथ लिए एक बार फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। हम भी और हमारी मुख्तलिफ मेहमान शख्सियत जो कि आज के इस प्रोग्राम में शामिल भी रहेंगी और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनसे हमेशा की तरह बात भी होगी। नाज़रीन, हम दाखिल हो चुके हैं दूसरे अशरे में, बल्कि अगर हम बात करें तो अब तीसरे अशरे की जानिब रवां दवां हैं और दूसरा अशरा जो कि मग़फ़िरत का अशरा कहलाता है, इसमें हमने कोशिश की कि अल्लाह ताला की रहमतें समेट भी सकें। और मेरा ख्याल है कि हम में से हर शख्स, मुसलमान और मोमिन, ये कोशिश करता है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, बख्शिश का जरिया ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस अशरे में हम वो मसनून दुआएं और तरीक़ेकार भी इख्तियार करते हैं कि जिनके जरिए से अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल हमारी ज़िंदगी और घरों पर हो सके। लेकिन अक्सर व बेशतर हम ये समझते हैं कि सिर्फ जानमाज बिछाकर नफली इबादतें करने या फ़र्ज इबादतें करने से ही हम पर अल्लाह ताला की रहमतें होंगी और बख्शिश मिल जाएगी। आज हमारी सोसाइटी को पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। जब हम हुकूकुल इबाद की बात करते हैं, कुरान में इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो यकीनन उनकी जिंदगी एक बहुत बड़ा अमली नमूना है इस बात का कि हमें फर्ज इबादतें तो करनी ही हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद वो रास्ता है जो हकीकी मायनों में अल्लाह ताला से हमें जोड़ता है और बख्शिश के जरिए जो हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, बड़ी आसानी से हमारे गिर्द फैले हुए हैं अगर हम ढूंढें। ये तो वो बाबरकत महीना है कि जिसमें सांस लेना भी आपके लिए बाइस रहमत होता है और उसका भी अज्र मिलता है। तो आप सोचिए कि अपने इर्द गिर्द छोटी छोटी नेकियां करने से आपको कितना अज्र मिलेगा। तो एक छोटी सी बात ये कि रमजान है, बहुत से लोग मुश्किल में हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपनी ज़कात, अपनी खैरात, सदका और इसी तरीके से दीगर जो भलाई के काम हैं बढ़ चढ़ कर इसमें करें। लेकिन चूंकि रमजान के आखिरी अशरे में हम दाखिल होने के करीब हैं, तो एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि भूख और परेशानी रमजान के बाद भी लोगों को तंग करती है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि सिर्फ यही मग़फ़िरत का वाहिद महीना नहीं है या इसी से सिर्फ आपकी बख्शिश नहीं होगी। ये आपके अमाल हैं जो रमजान के बाद भी जारी रहेंगे और बहुत से लोग आपकी इमदाद के मुंतज़िर रहेंगे। आज के इस प्रोग्राम में नवीद हम ग़ज़वा बदर के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि 17वीं रमजान के हवाले से उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है और कुछ दीगर मेहमान शख्सियात भी हमारे साथ रहेंगी जो यकीनन आप जिनका बिल्कुल आलिया, अगर ओवरऑल हम बात करें तो इस वक्त एक तो रमजान का जो दूसरा अशरा क्लोजिंग की जानब जा रहा है और हम देख रहे हैं कि लोग इत्काफ की तैयारियां भी कर रहे हैं, साथ ईद की तैयारियां भी चल रही हैं। और सबसे बढ़कर इस जब रमज़ान का यानी आखिरी अशरा होता है तो हर एक इंसान की ख्वाहिश ये ज़रूर होती है कि जो हमारा थीम भी है कि रमज़ान एहसास के साथ, हम ये समझते हैं कि एक एहसास भी होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द जितने भी ऐसे लोग हैं जो आप समझते हैं जिनका एहसास ज़रूरी है, उनके लिए आप ईद की शॉपिंग में भी उनकी मदद कीजिए। उनके लिए राशन, इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये हो रही है, हमारे जितने भी NGOs हैं और जितने भी इस तरह साहिब इस्तेदाद लोग हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि राशन भी जो है लोगों के घरों तक पहुँचाएं। लेकिन इसके बावजूद हम ये भी देखते हैं कि कई ऐसे एरियाज जहाँ हकदार अभी भी महरूम रह जाते हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हर जगह पहुंच जाते हैं। वो अगर सरकारी हम आटे की तकसीम की बात करें वहां पर भी वो मौजूद हैं, और कहीं अगर कोई NGOs की तकासीम जो चल रही है मुख्तलिफ, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि पहुंच रहे हैं। लेकिन हकदार अभी भी कई ऐसे हैं जो माजूर हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमें ये जरूर कहूँगा कि हमारे यहाँ जितने भी सोशल सेक्टर्स हैं जो ये काम सरंजाम देते हैं, उनको चाहिए कि वो हकदार तक पहुँचने की जरूर कोशिश करें, ताकि उनको ईद की खुशियों के साथ साथ रमजान मुबारक में एटलीस्ट जो है वो आखिरी अशरे में उनका एक बेहतरीन अशरा जो है वो रहे। जो बात आपने की ग़ज़वा बदर की, बिल्कुल आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है वो आलिम दीन भी मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, और ग़ज़वा बदर और उसके पस मंज़र पे हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हमको हमारी कोशिश ये ज़रूर होती है कि तमाम मकातिब फ़िक़्ह के लोगों को शामिल किया जाए प्रोग्राम में, क्योंकि अगर ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह के जो मसाइल हैं वो तमाम स्टेक होल्डर्स अगर मिल बैठ कर उस पर काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मसाइल का हल नहीं होगा। और अगर हम बात करें रमज़ान मुबारक की, तो रोज़ा जो है वो जो उसका मकसद है, डेफिनेटली वो सिर्फ इबादत की हद तक नहीं है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 10% तो हम इबादत की बात करते हैं, 90% जो रोज़ादार है उसका जो यानी जो सोशलाइजेशन है वो बाहर है। उसने सड़क पर कैसे जाना है, उसने लोगों की मदद कैसे करनी है, उसके अंदर एहसास अगर है तो उस रोजे का मकसद। अदरवाइज अगर ये सारा कुछ जितना भी कुछ है, आपने देखें कि उसमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की बात की जाती है, तो ये इस पर हम बाकायदा तौर पर जो है वो करेंगे। मैं अगर ओवरऑल आज के जो मेहमान है उनका तारफ करवाता चलूं तो मेरे बिल्कुल दाएं जानब जो है वो मौजूद हैं पीर साहब सैयद जहांगीर शाह साहब हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सैयद ज़ीशान बुखारी साहब, नेशनल असम्बली में भी होते हैं, नात ख्वाह हैं। ज़ीशान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद सकलैन कादरी साहब,
اور ان کی ہم تھوڑی دیر میں باقاعدہ طور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت جو ہے وہ ان سے حاصل کرتے ہیں. اگر میں بائیں جانب دیکھوں تو میرے ساتھ موجود ہیں آصفہ سلیم صاحبہ جو کہ سوشل ورکر ہیں اور وہ بچوں کے لیے گزشتہ 18-20 سال سے جو فرائض سر انجام دے رہی ہیں, اور یہ وہ بچے ہیں جس کے اوپر ہم روزانہ بات کرتے ہیں. اور گزشتہ 3-4 دنوں سے ہم نے دیکھا ورلڈ آرفن ڈے بھی رہا. یتیموں کے حوالے سے خصوصی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ان کے احکامات تھے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ کیسے کام کریں, کس طرح کی ان کی مشکلات ہیں, اس پہ بات کریں گے. آصفہ سے بہت شکریہ آپ کا, آپ آئے. یاسر تابان صاحب ہیں جو کہ یوتھ لیڈر ہیں, یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں پر 65 یا 64% ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں یوتھ ہے. وہ یوتھ جو ہے جو مستقبل ہے پاکستان کا, اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری اسٹیٹ کیا کر رہی ہے, اور یا اسٹیٹ کے جتنے بھی ہمارے پلرز ہیں ان کو کیا رول پلے کرنا ہوگا. اور ان کے ساتھ موجود ہے سعد زیب جو کہ نوجوان ہیں, سوشل ورکر ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں نوجوان جو ہیں ان کے اندر اگر احساس موجود ہے, یہ بھی گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے وہ بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں, افطار جو ہے ارینج کرتے ہیں مختلف لوگوں کے لیے, راشن ڈرائیو کرتے ہیں. اچھا نبی, ہم نے اپنے پروگرام میں پچھلے کچھ عرصے کے دوران یہ دیکھا ہے کیونکہ انسنگ ہیروز ہوتے ہیں یہ, ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ وہ سامنے دکھائی نہیں دیتے لیکن ہماری سوسائٹی کے بڑے مضبوط پلرز میں سے ہیں. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بارش کا پہلا قطرہ اور پھر اس کے بعد بارش بنتی ہے تو اسے ایک پہلے قطرے کو لگتا ہے کہ میری کیا اہمیت ہوگی, زمین پر میں جا کے گروں گا دکھوں گا بھی نہیں, لیکن وہی حوصلہ در حقیقت جو ہے وہ باران رحمت کی ایک وجہ بنتا ہے. تو اسی طریقے سے رحمتوں کے حوالے سے یہ لوگ جو کہ اس وقت سوسائٹی میں کام کریں بڑا مضبوط پلر ہیں. یہی وجہ ہے کہ اچھائی کی بنیاد پر ہماری سوسائٹی اس وقت آگے بڑھ رہی ہے. تو ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے ہم نے یہ بھی جانا کہ بہت بڑی تعداد میں یوتھ ایسی ہے جنہیں چیلنجز بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود چاہے وہ والنٹیئرز ہیں, چاہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, چاہے وہ سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر ہمیں بہت زیادہ آگے دکھائی دے رہے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی لے کر آ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی کھوج ہے جو بڑی فخر کی بات ہے. پہلے بھی دیکھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ یتیموں کا عالمی, جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے شائننگ سٹارز ہیں, ان کا عالمی دن تھا, تو ہم نے یہ دیکھا کہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے خود کنٹریبیوشن کی اور ان بچوں کو کچھ اماؤنٹ ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے وہ اسپیشلی لے کے آئے. تو یہ جذبہ جو ہم دیکھیں ہمارے یوتھ کے اندر ہے, ایٹ لیسٹ جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈائریکشن نہیں ہے ان کو ڈائریکشن ملنی چاہیے. وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, تمام اسٹیک ہولڈرز کی ہے. اگر وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ 15 سال کے بعد 10 سال کے بعد یہی مستقبل ہے پاکستان کا, اور جو مستقبل آپ اس وقت جو بیج بوئیں گے اسی طرح کا ہمیں کاٹنا پڑے گا. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی. قاری محمد ثقلین قادری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جی ماشاء اللہ. قاری محمد ثقلین قادری صاحب ہمارے موجود. قادری صاحب یہ بتائیے ظاہر ہے رمضان المبارک میں کیا روٹین آپ کی چل رہی ہے اور ظاہر ہے مشق کرنی پڑتی ہے اور اسپیشلی میں ضرور پوچھتا ہوں کہ کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں اگر نہ ہو تو یہ ایسا آواز اپنا مائک اگر آپ اس میں بات کر سکیں تو ہم بہتر سمجھیں. جی سب سے پہلے تو میں سیون نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جن کی اجازت سے الحمدللہ میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہوا. اور جہاں تک دیکھیں پرہیز کا ہے تو گلے کا تعلق ہے تو اس کی پرہیز بڑا ضروری ہوتا ہے الحمدللہ. اور مشق جو ہے یہ الحمدللہ کیونکہ میں مدرس بھی ہوں ماشاءاللہ بھی ہوں اور 25 سال سے الحمدللہ ماشاءاللہ یہ قرات کے حوالے سے الحمدللہ میں تعلیم دے رہا ہوں. ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ اسکولس میں بھی الحمدللہ خطاطی بھی ہے میرے پاس ماشاءاللہ. اور وہاں پر بچوں کو حدیث کے ساتھ ساتھ جو ہے قرات کی مشق اور مقابلہ جات جو کمپٹیشن ہوتے ہیں اسکول لیولز کے اس میں الحمدللہ ہمارا اسکول جو ہے 2 دفعہ سیکنڈ پوزیشن لے چکا ہے. اچھا ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نعت کے ساتھ اصل کی. خواتین حضرت اگر ہم اوورال آج کیونکہ ہم جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے غزوہ بدر اور اس کے پس منظر، میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید جہانگیر شاہ صاحب جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے شاہ صاحب. اس کے بعد ظاہر ہم باقی جو ہمارے مہمان ہیں ان سے بھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور پھر ہم ڈیٹیل میں ذرا اس پہ بات کریں گے. جو کوشچن آنسر کا سیشن ہے ہم اس پہ بات کریں گے. شاہ صاحب غزوہ بدر اور اس کے پس منظر پہ تھوڑا سا گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوید صاحب بہت شکریہ آپ کا. غزوہ بدر کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ بدر جو ہے بدر کنویں کو کہتے ہیں. جب صحابہ کرام پر طرح طرح کی تکلیفیں صحابہ کرام کو دی گئی ہیں تو صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے بار بار صحابہ کرام کو تسلی دی، ابھی تک اللہ کا حکم نہیں آیا، اجازت نہیں آئی. تو بار بار اصرار کرنے کے بعد پھر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے رجوع کیا
تو اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی تو آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام تیار ہوئے. 313 صحابہ کرام کی تعداد تھی. تو مدینہ پاک سے تقریباً کوئی 80 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے یہ بدر کا جو مقام ہے. تو وہاں پر پہنچتے ہیں. تو اب وہاں جس جگہ پڑاؤ کیا ہے وہ جگہ صحابہ کرام کو اسلامی لشکر جو جگہ ملی ہے وہ وہاں ریتیلی تھی. اب ریت میں آپ کو پتا پرابلم یہ ہے کہ چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ جو کفار کا لشکر تھا وہ ان کی جگہ ذرا سخت تھی. اب کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو آنی تھی بارش اسی رات کو بارش ہو گئی. جب بارش ہوئی تو وہ ریتیلی زمین تو بالکل آپ کو پتا سیمنٹ بن گئی مضبوط ہو گئی ہے. تو پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام نے باقاعدہ آقا علیہ السلام کے لیے وہاں ایک چھپر تیار کیا جس میں آقا علیہ السلام نے ساری رات عبادت کی ہے. اور آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی عرض کیا ہے اس انداز میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے محبوب عرض کر سکتے ہیں یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں کہ یا اللہ یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں اگر آج ان کو فتح نصیب نہیں تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور پھر دوسری طرف شیطان ابلیس جو ابو جہل ان کے جتنے حواری تھے ان کو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح اکسا رہا تھا. اور پھر آقا علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کرام کی صف بندی کی. اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ عرب کی تاریخ میں پہلی دفعہ صف بندی کا ماحول آقا علیہ السلام نے دیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتھے کے جتھے لڑ پڑتے تھے کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا تھا بات کا. یہ باقاعدہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ٹریننگ دی تربیت دی. اور تربیت میں جو صف بندی ہوئی اس میں میرے آقا کا عدل و انصاف ہے. آپ یہ دیکھیں نوید بھائی کہ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سواد رضی اللہ عنہ صف بنا رہے تھے وہ تھوڑا سا آگے نکلے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک چھڑی تھی. میرے آقا نے ان کو ٹچ کی تو انہوں نے مطالبہ کہ یا رسول اللہ آپ کیونکہ سپاہ سالار ہیں آپ عدل و انصاف کا منبع ہیں لہذا میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. اب صحابہ کرام غصے سے لال پیلے کہ یہ شخص حضور سے بدلہ لے رہا ہے اور وہ بھی اس موقع پر کہ دوسری طرف ہمارا ہزاروں کا وہ لشکر سامنے موجود ہے کفار کا. اسلامی لشکر میں 313 لوگ ہیں. اچھا میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے مدینہ کی ریاست. میرے آقا نے فرمایا میں تیار ہوں. اب جب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سواد رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو پھر کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چھڑی ماری اس وقت میرے بدن پہ کرتا نہیں تھا آپ اپنا کرتا ہٹائیں. اب صحابہ کرام میں مزید غصے کی لہر دوڑی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جب آقا علیہ السلام نے وہ کرتا مبارک ہٹایا حضرت سواد رضی اللہ عنہ دامن مصطفیٰ سے چمٹ گئے دامن گیر ہوئے رونے لگے یا رسول اللہ میری کیا جرت ہے میرے باپ کی کیا جرت ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں. یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں جنگ میں آیا ہوں کیا پتہ اس جنگ میں شہید ہو جاؤں بس میں سوچ رہا تھا کہ ایک دفعہ آپ کے سینے سے چمٹ جاؤں. تو آپ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف دیکھیں. یہ جو میرے آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی ہاتھ کاٹے جائیں گے عدل و انصاف یعنی کہ میرے آقا حضور نبی کریم سے سپاہ سالار ہیں لیکن اپنے آپ کو آقا علیہ السلام نے پیش کر دیا. آج ہمارے ہاں تو تھوڑا سا کسی کو کوئی عہدہ مل جائے تو وہ اپنے آپ کو پیش نہیں اور ساری دنیا کا وہ محاسبہ کرتا ہے لیکن اپنا محاسبہ کرنے کے لیے وہ تیار آمادہ نہیں ہوتا. تو یہ آقا علیہ السلام نے اس موقع پر دیکھیں پھر صحابہ کرام کو ٹریننگ دی. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں یہ جو جنگ کا آغاز ہوا جتنی بھی اسلامی جنگیں ہوئی کس آج تک تاریخ میں کوئی بھی ایسی جنگ نہیں جس کا آغاز مسلمانوں نے کیا ہو. اس جنگ کا آغاز بھی کفار نے کیا ہے. اور پھر مولا علی حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں عبید بھائی کہتے ہیں عشاقان مصطفیٰ جس نے اللہ کو منانا ہو وہ نبی پاک کی بارگاہ میں درخواست پیش کرے کیونکہ میرے آقا اللہ کے محبوب ہیں. اور جس نے میرے آقا کو منانا ہو تو وہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا وسیلہ پیش کرے کیونکہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے میرے آقا اتنا پیار فرمایا کہ اپنے چچا سے. اور پھر جب وہ سامنے آئے کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹا. پھر آپ یہ دیکھیں اللہ کی طرف دیکھیں کہ مدد دیکھیں کہ اس میں 3000 فرشتے 1000 فرشتہ 5 قرآن مجید میں آتا ہے. اور ابو جہل جو پورے اس کمپنی کا سربراہ تھا کفار کا جو لڑنے کے لیے اس کو 2 بچوں نے گرایا ہے ماج اور موز. وہ 2 بچے میں آخری بات جب ختم کروں وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ بتا ابو جہل کہاں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا آپ بچے ہو آپ کو کیا پتا آپ نے کیا کرنا ابو جہل کو سردار ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے. تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کو بات کو اتنا سیریس نہیں لیا. جب ابو جہل کی سواری سامنے آئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بتا دیا بچے
وہ ہے سامنے ابو جہل. تو اس موقع پر دونوں شہزادوں نے نوجوانوں نے ماشاءاللہ کم سنی کی عمر تھی حملہ آور ہوئے. سب سے پہلے ابو جہل کی جو سواری تھی اس پر حملہ آور ہوئے, گھوڑے کے پاؤں پہ یعنی کہ وار کیا. اس کے بعد ابو جہل کو گرایا, اور ابو جہل کو جب گرا دیا آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو حکم دیا حضرت ابن مسعود کو کہ جائیں ذرا ابو جہل کی خبر لے کر آئیں. تو وہ صحابی حاضر ہوتی ہیں, دیکھتے ہیں کہ ابو جہل مرا نہیں ہے لیکن گرا پڑا ہے. صحیح. تو اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا سر کاٹ کے لے آنا. تو لیکن ابو جہل نے اس موقع پر جو تکبر کا جملہ بولا وہ کیا تھا, اس نے کہا کہ میں سردار ہوں, میرا سر گردن سے کاٹنا, پتہ لگے کہ سردار ہوں. جب صحابی سر کاٹ کے بارگاہ مصطفیٰ میں لے گئے, میرے آقا سجدہ شکر ادا کیا میرے آقا نے فرمایا ایک فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام کی امت کا, جو موسیٰ علیہ السلام کا ایک فرعون میری یہ امت کا ہے. تو یا اللہ اس کے مقابلے میں تو نے ہمیں فتح نصیب کیے. تو آقا علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا کہ ابو جہل کو دو معصوم بچوں نے گرایا ہے. بالکل, اس پہ ہم تفصیلاً اس پہ گفتگو کرتے ہیں. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, لیکن اس سے پہلے میں جاؤں گا نعت کے لیے. نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سید ذیشان بخاری صاحب ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں بخاری صاحب کو ہماری جو سب سے بڑی پارلیمنٹ یعنی نیشنل اسمبلی میں بھی یہ نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں, اور آج یہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اور اسپیشلی جو ہدیہ نعت پیش کریں گے سید ذیشان بخاری, اور اس کے بعد ہم بریک میں جائیں گے, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں سے شروع کریں گے. صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی وہ جو میثاق نبیوں سے باندھا گیا اس کا تھا مدعا خاتم الانبیاء. وہ جو میثاق نبیوں سے باندھا گیا اس کا تھا مدعا خاتم الانبیاء. بزم ہستی سجا کر دکھایا گیا مانی لولاک کا خاتم الانبیاء. بزم ہستی سجا کر دکھایا گیا مانی لولاک کا خاتم الانبیاء. تھا وہ قصر نبوت کا منظر حسین جس میں کوئی کمی تھی کہیں نہ کہیں. تھا وہ قصر نبوت کا منظر حسین جس میں کوئی کمی تھی کہیں نہ کہیں. وہ جو آئے عمارت مکمل ہوئی رنگ کھل کر کھلا خاتم الانبیاء. وہ جو آئے عمارت مکمل ہوئی رنگ کھل کر کھلا خاتم آپ سے پہلے تھے جو پیغمبر سبھی اپنے اپنے زمانوں کے تھے سب نبی. آپ آئے آپ ہی کی نبوت ہوئی دائمی ابتدا انتہا خاتم الانبیاء.
بھی ممکن نہیں، آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں، اب ہو جاری یہ ہرگز بھی ممکن نہیں، ہے خدا کا یہ فرمان قرآن میں، وہ ہے سچا خدا خاتم الانبیاء، وہ ہے سچا خدا خاتم الانبیاء، آپ ہی سے ہوا روشنی کا سفر، جگمگانے لگے سب زمانے ظفر، آپ شمس الضحیٰ، آپ نور خدا، آپ کا مرتبہ خاتم الانبیاء، آپ شمس الضحیٰ، آپ نور خدا، آپ کا مرتبہ خاتم الانبیاء، بزم ہستی سجا کر دکھایا گیا، مانی لولاگ کا خاتم الانبیاء۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ رمضان احساس کے ساتھ جاری ہے۔ میں ہوں عالیہ کیسر، نوید ستی اور ہماری مہمان شخصیات جنہوں نے آج کی نشست میں ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ہم بات چیت کریں نہ صرف آج دن کی اہمیت کے حوالے سے بلکہ رمضان میں ہمیں کس طرح کے طرز عمل کو اختیار کرنا ہے، بھلائی اور نیکی کے کون سے کام ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور قریب کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے پروگرام میں آپ کے پیغامات یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نہ صرف اس سیکھنے کے عمل میں ہم سیکھ پائیں، سمجھ پائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹیکلی ایک جسے پریکٹیکل مسلم کہتے ہیں وہ ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کردار سے واقعی یہ ثابت کر سکیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ واپس اپنی بات چیت کا آغاز اپنے مہمان شخصیات کے ساتھ کریں گے۔ نوید، آصفہ سلیم صاحبہ ہیں، سوشل ورکر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اسپیشل نیڈ کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ عالیہ، آپ کا میں شکریہ ادا کروں گی اور نوید صاحب کا بھی۔ اور ماشاءاللہ سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی نوید صاحب کوئی بھی اس قسم کے پروگرام کرتے ہیں تو ایک تو وہ بڑے انفارمیٹیو ہوتے ہیں، سیکنڈلی وہ کہہ لیں کہ جو معاشرے میں ایک پازیٹیو جو چینجز ہیں وہ بہت زیادہ آتی ہیں۔ ابھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی رمضان کا مہینہ اور نیکی بھی آپ کریں، تو اگر آپ دائیں ہاتھ سے کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، بٹ دوسری طرف ہم نے معاشرے کو اگر سدھارنا ہے اور اس میں ایک پازیٹیوٹی ڈالنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ ایسے لوگوں کو بھی سامنے لانا ہے، کچھ ایسی مثالیں بھی سامنے لانی ہے جس کو اور لوگ بھی فالو کر سکیں۔ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ رول ماڈلز بھی ہونے چاہیے، تبھی لوگ سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے دیکھ کر۔ اپنے حوالے سے بتائیے گا آصفہ سلیم صاحبہ کہ آپ اسپیشل نیڈ کے بچوں کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو آج دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت رہتی ہی ہے، لیکن خاص طور پر وہ بچے جن کو سمجھنے میں شاید والدین کو بھی مشکلات ہوتی ہے، سوسائٹی کے لوگ بھی نہیں سمجھ پاتے، جیسے آٹزم سے سفر کر رہے بچوں کو آپ ڈیل کرتی ہیں، اسپیچ پیتھولوجسٹ بھی ہیں، تو ان کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا جب ہم اسپیشل نیڈ کہتے ہیں تو کس طرح کے بچے ہیں اور کیا ضروریات ہیں ان کی؟ جی عالیہ، اس طرح سے کہ اگر میں اپنا تھوڑا سا تعارف آپ کو کرواؤں تو مجھے مور دین 17-18 ایئرس ہو گئے اس فیلڈ میں، اور ایز اے والنٹیئر جب میں نے ورک سٹارٹ کیا وہاں سے لے کر اور ایک میڈیکل کالج تک میں نے پڑھایا ہے، اور ڈفرینٹ نیڈس کے بچوں کے ساتھ میں نے کام کیا اور بہت کچھ سکھایا بھی اور سیکھا بھی ہے ان سے۔ ابھی اصل میں ہم جب یہ ایک اسپیشل نیڈ کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، آلدو یہ بڑا ایک اچھا اور کورڈ ورڈ ہے، لیکن یہ سم ٹائم پیرنٹس کے لیے اور معاشرے کے لیے بڑا ایک تکلیف دہ چیز بن جاتی ہے۔ ابھی میں اس کی مثال دوں، اگر ایک ہی گھر میں 4 بچے ہیں تو اس میں سے چاہے وہ کتنی بھی اچھی فیملی ہے، کتنی بھی ایجوکیٹڈ
لمیٹڈ ہے تو اس میں سے جو بچہ جس کی کچھ نیڈز زیادہ ہیں تو وہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے اور وہی کہا جاتا ہے کہ جو ٹائم ہم نے اس پہ لگانا ہے تو وہ دوسرے بچے پہ ہم کیوں نہ لگائیں. لیکن میں یہاں یہ ضرور ایک میسج دینا چاہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ جو ایفرٹ کر لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہو بجائے اس کے کہ آپ اس کو نگلیکٹ کر دیں. ویسے بھی جب ایک صلاحیت اگر کم ہو کسی میں تو اللہ تعالیٰ باقی بہت سی صلاحیتیں ان کو دے دیتے ہیں اور شاید آپ بہتر طور پہ جانتی ہوں گی کیونکہ آپ ان بچوں ابھی کے تو ساتھ علی ایسا بھی ہے نا کہ ابھی جیسے 2 سے 3 ایسے ٹاپکس ہیں جو بہت زیادہ ہائی لائٹڈ بھی ہیں, لوگ اویئر بھی ہو گئے اس چیز کے بارے میں, جیسے لرننگ ڈسیبلٹیز جو ہیں وہ اب بہت زیادہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے. کیونکہ پہلے تو ہم لوگ یہی سمجھتے تھے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے, پڑھ نہیں رہا, توجہ نہیں دے رہا, لیکن اب الحمدللہ ایک بڑا ایک پازیٹیو چینج ہے کہ لوگوں کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ڈسلیکسیا کیا ہے, ڈسگرافیا کیا ہے, ڈسکیلکولیا کیا ہے, تو وہ ان چیزوں کو کنسیڈر کرنے لگ گئے. کیا ہے یہ؟ جی بیسیکلی یہ ایک لرننگ ڈسیبلٹی ہے اور اس میں اس طرح سے کہ جیسے ڈسلیکسیا کی ہم بات کریں تو یہ ریڈنگ سے ریلیونٹ چیزیں کہ وہ جو بچے ہیں وہ اسے پراپر طریقے سے ریڈ نہیں کر پاتے, اسپیسیفک ورڈز نہیں کر سکتے, یا ان کے لیے وہ اس طرح سے ایک سیکوینس میں نہیں چل رہے ہوتے ورڈز جیسے کہ ہم لوگ عام طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ڈسگرافیا کی بات کریں تو اس میں رائٹنگ کے ایشوز آ جاتے ہیں اور اس میں وہ بچہ وہ رائٹ نہیں کر پاتا اور اکثر وہ آپ نے دیکھا ہوگا میرر امیجز اور اس طرح کی وہ چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں. اور تھرڈلی جیسے ڈسکیلکولیا کی اگر میں بات کروں تو اس میں میتھ سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں ان کے بیسک کانسیپٹ سمجھنا, ان کو ایڈیشن کرنا, سبٹریکٹ کرنا, یہ ساری چیزیں. اچھا میں آپ کی معلومات میں تھوڑا یہ بھی ڈالنا چاہوں گی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں خدا نخواستہ بچے کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ اپنی لائف میں آگے نہیں جا سکتا. ایسا کچھ نہیں ہے, بہت ساری ایسی ایگزامپلس ہیں کہ اگر وہ اس ایشوز کے ساتھ ہیں تو وہی آپ والی بات کہ ان میں اور دوسری اتنی صلاحیتیں ہیں کہ اس کو وہ کوپ اپ کر لیتے ہیں. ایسے بہت سارے انجینئرز بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹیگنگ کر کے کر لیں. ہاں ایک چیز جو بہت ضروری ہے جو سمجھانی بھی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہاں پر ایک ٹیچرز کا رول جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ بچہ جو ہے انہی کے پاس جاتا ہے, وہیں سے اس کی سٹڈیز اور اس طرح کی چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں. اگر ان کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کر دیا جائے اور اس چیز کے بارے میں بتا دیا جائے, بات شاید میری بہت طویل ہو جائے کیونکہ میرے پاس بہت سارے ایگزامپلس ہیں کہ جیسے ابھی میرے پاس ایک بچہ آیا اور اس پہ ایک ٹیگنگ تھی اور بڑے ایک اس طرح کے ریمارکس تھے اس کی نوٹ بک پہ کہ جو میں دیکھ کے میں پریشانی ہوئی. اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ود ان اے منتھ اس کو جب 1-to-1 تھراپی دی گئی اور اس کو اس ایریاز پہ سپورٹ دی گئی تو ماشاءاللہ وہ 70-80% جو ہے وہ مارکس لینے لگ گیا, اور یہ 1 منتھ کی ایفرٹ ہے. اچھا دوسرا جو ہمارا ایک جو ٹاپک آج کل چل رہا ہے وہ آٹزم کے حوالے سے بھی ہے کیونکہ 4 اپریل جو ہے ورلڈ آٹزم ڈے اویئرنیس کا بھی تھا, اور اس میں ہم نے تھوڑا سا میں بتاؤں گی تاکہ نالج میں آ جائے سب کے کہ اس میں 2 سے 3 ایریاز کو ہم دیکھتے ہیں. جیسے بچے کی سوشلائزیشن کا ہے وہ دیکھنا ہے, اس کے جو بیہیویئر ایشوز ہیں اس کو دیکھنا ہے کیا وہ اور تو نہیں ہے, اور تیسرا جو ہے وہ 2-way کمیونیکیشن ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ لینگویج امپیئرمنٹ آ گئی, اور پھر کچھ ایسے بچے جو ہیں جیسے لرننگ ڈسیبلٹیز کے ساتھ بھی آ گئے یا بلو ایوریج جن کا IQ لیول ہے, تو ان کے لیے بھی لینگویج کو اڈاپٹ کرنا اور صحیح طرح سے اس کو آرٹیکولیٹ کرنا مینس صحیح طرح سے لفظ کی ادائیگی کرنا, تو وہ ساری چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے اگر آپ یہ بات کریں گے کہ میں نے کن کن بچوں کے ساتھ کیے, تو میں نے آلموسٹ ہر ڈسیبلٹی کے ساتھ کام کیا ہے. ویژول امپیئرمنٹ کے ساتھ بھی کیا ہے, ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے ساتھ بھی کی ہے, انٹلیکچولی ڈیلیڈ جو بچے ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے. ابھی اگر غلط نہ کہا جائے تو جو آٹزم ہے اس کو ہم 5th ڈسیبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں, اور یہ ایک ہڈن ڈسیبلٹی ہے جو کہ ایک دم سے آپ کو نظر بھی نہیں آتی, اور لیکن اس کے بہت زیادہ نیگیٹو افیکٹس اس کے اوپر ہم لیٹر آن بھی پروگرام میں بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں. اسپیشلی جب آپ نے بات کی ہے کہ بچوں کو لکھنے کی لرننگ ڈسیبلٹیز ہوں, لکھنے میں پرابلم ہو, ڈسگرافیا ہو, تو وہ کب ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں, ایج کون سی ہے, اس پر ہم لیٹر آن بات کریں گے. یاسر تابان صاحب اویئرنیس بڑی میٹر کرتی ہے, اور اسکولز اور اسٹیٹ کی بھی کچھ میرے خیال سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ بھی شاید اگر نبھائے تو, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ضرور ہے, سرکار کی بھی یہ بات ہے کہ آپ نے اسکولس میں باقاعدہ بچوں کی میڈیکل کروانا ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے گزشتہ کئی برسوں سے وہ نہیں ہو رہا. ڈیفینیٹلی بہت سے مسائل ہوتے ہیں. بالکل یاسر تابان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یوتھ جو ہے وہ لیڈر ہے اور سیاسی اور سماجی شخصیت ہے. یاسر صاحب ایک تو یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ ہمارے ہاں اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی بیک بون جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل ہے, لیکن دوسری طرف پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ملک کو معاشی چیلنجز ہی ہیں. اور اگر ہمارے یوتھ یعنی جو ایک بہت بڑا بلج ہے, اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے
یا ریونیو جنریٹ کرنا سٹارٹ کر دے, جو کہ اس وقت ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ مایوسی یوتھ کے اندر ضرور ہے کہ ان کے پاس وہ پلیٹ فارمز نہیں ہیں, دے آر رننگ بیہائنڈ دی گورنمنٹ جابس, پھر اس کے بعد وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں, ایک انسرٹنٹی موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ کو اس وقت یعنی اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے, باقی اسٹیک ہولڈرز کو کیا کرنا چاہیے, اور اس وقت یوتھ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ پاکستان میں یوتھ تو ہم کوئی ڈینائی نہیں کر رہا, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے جناب 65% ہے, لیکن اس کا اس وقت عملی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سیٹسفائی ہے یا سیٹسفائی نہیں ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ شکریہ ستی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب, اصل بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت یوتھ کا جو تناسب ہے وہ 65% ہے. ریاست ہماری ماں جیسی ہے, اس ماں کو اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. بالکل. جیسا کہ اس کے لیے کوئی جامع پالیسی بنائے اور یوتھ کے اندر جو فرسٹریشن ہے اس کو کس طرح ختم کرنا ہے. جس طرح ابھی میرا تعلق گلگت بلتستان سے, ہم نے پچھلے ادوار میں جب ہماری گورنمنٹ تھی گلگت بلتستان کے اندر, تو ہم نے کوشش کیا کہ یوتھ کو جتنا ہو سکے, کیونکہ ان سب کو نوکری تو دے نہیں سکتے, ٹھیک ہے جی, تو اس کے لیے ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کیا اور وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کیا, جس سے روڈ بہتر ہوئے. روڈ بہتر ہونے سے ٹورزم بڑھتی ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ لوگوں نے جو اچھے پڑھے لکھے جو لڑکے تھے, نوجوان تھے, انہوں نے ہوٹلنگ کا کام سٹارٹ کیا, انہوں نے ٹورزم کے لیے اپنا حصہ ڈالا اس میں. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے جی, گلگت بلتستان کے اندر الحمدللہ اس وقت جو یوتھ ہیں وہ خود کفیل ہیں. ان میں یہ جو یہاں دیگر صوبوں میں ہمیں نظر آتا ہے, جو اس وقت پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ یوتھ کس ٹریک پہ جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں ان کے اندر فرسٹریشن کی وجہ سے اس وقت کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھوں یرغمال ہوتا ہے, جو کہ ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا یاسر تابان صاحب, جیسے آپ نے دیگر حصوں کی بات کی پاکستان کے, وہاں پر یوتھ کے پاس بہت سی فیسلٹیز موجود ہیں. اگر ہم الیکٹریسٹی کی بات کریں, جی بی کی نسبت آسانیاں ہیں, انٹرنیٹ کی بات کریں, جی بی کی نسبت آسانیاں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی وہاں کی یوتھ بہت سے کاموں میں ہمیں آگے دکھائی دیتی ہے, کس طرح کی سہولتیں ہیں جن کا فقدان آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جی بی کی یوتھ کو یا وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو پیچھے رکھے ہوئے اور وہاں پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ یوتھ مزید بہتر طور پر کام کر سکے؟ دیکھیں جی, الیکٹریسٹی کا جو مسئلہ جو اس وقت پورے ملک میں ہے جی, الحمدللہ اگر یہ ہم اس پہ آئے تو گلگت بلتستان کے اندر ہم نے میں نے خود 2-3 پالیسی دیے تھے ہماری گورنمنٹ گلگت بلتستان کو. رن آف دی ریور جو ہے, آپ رن آف دی ریور جو ہے ہم لوگ ٹربائن لگا سکتے ہیں جس سے بجلی پیدا ہو, اور اس سے جب بجلی پیدا ہوگا تو وہاں کارخانے لگیں گے, کارخانے لگے گا, اور اس سے ہٹ کر پھر ٹورزم. دیکھیں جب تک الیکٹریسٹی نہ ہو تو ٹورزم کے لیے ہوٹل کس طرح چلیں گے؟ اس وقت پورے گلگت بلتستان میں اس وقت ہوٹلنگ کا سچویشن یہ ہے جی, 2 گھنٹے بجلی آتا ہے اور پانی کا بھی, حالانکہ جس دریائے سندھ گلگت بلتستان سے بہ کے یہاں سیراب ہوتا ہے, اور اس وقت پانی کی لوڈ شیڈنگ ہے گلگت بلتستان کے اندر. اب یہ سب ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اور بس بدقسمتی کریں ہمارے ملک کے اندر, اور ہم تو یہی کہیں گے. تو حل کیا ہے, آپ کیا اس کا حل جی, گورنمنٹ کو دیکھیں جی, 70-75 سال ہم اس ہمارے ملک کے خدا داد پاکستان کو ہمارے وجود میں آئے ہوئے, اب تک ہمارے پاس کوئی جامع پالیسی نہیں ہے. تو کوئی جامع پالیسی بنائے, اور جس کی وجہ سے یہاں پر کوئی دیکھیں انڈسٹریز لگے. انڈسٹری آپ کا دیکھو ابھی بند ہو رہے ہیں, تمام انڈسٹریز بند ہو رہے ہیں. اب فوکس یوتھ نے کیا کرنا ہے, یوتھ کے لیے جب انڈسٹریز لگیں گے تو آپ اس کی وجہ سے اپرچونیٹیز پیدا ہوگا. تو اب نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالات سارا پیدا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ابھی اس وقت حالات بڑے گمبھیر. بالکل. جی بی میں اگر صرف بات کریں, پورے پاکستان کی بات کریں, تو اس وقت اپرچونیٹیز ضرور موجود ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پلیٹ فارم کریٹ کیا جائے یوتھ کے لیے, اسپیشلی انٹرپرینیورشپ کی بات کریں, گلگت کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں کی آبادی بہت کم ہے, رقبہ KPK جتنا ہے. وہاں پر ٹورزم ہم نے دیکھا کہ جب کووڈ کے دوران ایک انڈیجنس ایک ٹورزم بہت پروموٹ ہوا, اس کے اوپر ظاہر گورنمنٹ کریڈٹ تو ہر گورنمنٹ لیتی ہے, لیکن پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی جو وہاں کا نوجوان ہے اس کو 2-3 جو ہر لیکس وہ فیل کر رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. ویسے موجود ہے سعد زیب, اور سعد زیب ڈیفینیٹلی
کیونکہ آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ جب یہ سمجھتی ہے کہ ان کے اندر احساس موجود ہے اور بھی ایک رول ماڈل ہوتے ہیں دوسرے ہمارے نوجوانوں کے لیے، تو ساتھ زیب گزشتہ کئی برسوں سے مختلف طرح سے بلڈ ڈونیشن وہ کیسے کلیکٹ کرتے ہیں، پھر افطار ہم نے دیکھا کہ وہ سیشنز کرتے ہیں لوگوں کے لیے، راشن ڈرائیو کرتے ہیں، اور باقی جو اس طرح کی ہمیں نظر آتا ہے جب بھی کوئی فلڈ ہے یا کوئی اس طرح کی آفت ہوتی ہے اس میں بھی. تو ساتھ یہ سب بتائیے گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، ابھی آپ کیا کر رہے ہیں، اگر پریویس رمضان کی بات کریں، ایک سال پہلے کا جو رمضان تھا اس رمضان میں آپ کو کتنا فرق نظر آ رہا ہے؟ انفلیشن ہے، لیکن ایک چیز لیٹر آن میں سب جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ حقداروں تک ان کا حق کیسے پہنچانا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ، آپ لوگوں کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں مدعو کیا تاکہ لوگوں کے اندر ایک اویئرنس ہم پروموٹ کر سکیں. ہمارے آنے کا مقصد اور یا کچھ دکھانے کا مقصد سوشلی یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک تشہیر چاہ رہے ہیں، یہ جسٹ فار دا سیک آف موٹیویشن ہوتا ہے. میں اگر بات کروں پچھلے سال کے حوالے سے، اس پچھلے سال میں اگر ایک چیز 5,000 میں ہمیں راشن بنا کے دیتے تھے جو ایک فیملی کے لیے ایک مہینے کے لیے کافی تھا، اب وہ 10 دن کے لیے بھی کافی نہیں ہے. تو اس حد تک انفلیشن ہو چکی ہے، اور وہ جو لوگ دینے والے تھے پچھلے سال وہ اب لینے والوں میں شامل ہو گئے. ہم اپنے ایک بینر تلے جو ہم نے زیب فاؤنڈیشن کا بینر بنایا، ایک ٹیم بنائی، دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے شروع کیا 10 سے 12 سال پہلے. اس ٹائم ہم 1,500 کا بھی راشن بناتے تھے، 2,000 کا بھی راشن بناتے تھے، اور وہ انف ہوتا تھا پوری فیملی کے لیے. خیر ود دی پیسج آف ٹائم وہ انکریز ہوتا گیا، مگر اس رمضان وہ اس حد تک انکریز ہوا کہ ہم اس تک پہنچا نہیں سکے جو صحیح ڈیزرونگ تھا، کیونکہ ہر گلی ہر محلے میں ایک نئی سٹوری، ایک نئی کہانی ہماری منتظر تھی. اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جاب کرتا ہے، اس کے گھر میں 5 فرد ہیں، اس کے گھر میں 3 فرد ہیں. بھائی اس کے اندر کی کہانی تو دیکھو، وہ جاب کرتا کیا ہے؟ وہ جاب بائکیا کر رہا ہے، وہ جاب ایک پرائیویٹ نوکری کر رہا ہے، کال سینٹر میں کام کر رہا ہے، سپوز 30,000 35,000 کما رہا ہے. گھر سے نکلتا ہے، وہ جب گھر سے نکلے گا تو گھر والے کہیں گے تھوڑا سا پھل لے آؤ. پھل لینے جائے گا تو 500 روپے کی صرف ایک کیلے کے وہ درجن ہوں گے 500 روپے. اب اس نے فروٹ چاٹ کے ساتھ اب اس نے کچھ سموسوں کا بھی دل کرے گا، سموسوں کی طرف جائے گا تو 50 روپے کا ایک سموسا. سموسوں سے نکلے گا، اس کی طلب ہوگی کہ وہ پکوڑے بھی کھا لیں، 600 روپے کلو پکوڑے ہیں. جب وہ چیزیں ہیں تو جب اس کی ایک 35,000 30,000 کی ایک آمدن ہے تو 1,000 روپے کے اندر 1,200 1,500 کے اندر ایک افطاری کا اہتمام ہوتا ہے جو صرف 3 بندوں کے لیے ہوتا ہے یا 2 بندوں کے لیے. اس میں روح افزا، جامع شیری اور دوسرے لوازمات نہیں ہیں. کھجور اگر ہم بات کریں، ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ کھجور تو ہماری اپنی بھی پیداوار ہے، اس کو ہم 150 200 روپے کلو لیتے تھے اور اس سال وہ 500 سے 700 روپے کلو ہے، اور وہ کم درجے کی ہے. بس اس دکھ کے ساتھ ہم تو اس کام میں شامل ہیں. جو افطار پروگرام تھے ہم دیکھتے ہیں ہر سال ہم اپنے افطاریوں کے دسترخوان راولپنڈی، اسلام آباد مختلف سپاٹس پہ لگاتے ہیں. کبھی آپ کا گزر ہوا ہوگا روڈ سائڈ، آپ نے دیکھا ہوگا مری روڈ 6 روڈ پہ، تو وہاں پہ پہلے شاید میں اگر دیکھوں 200-300 بندہ بیٹھتا تھا، اب وہ 700-800-900 پہ آ گئے آج کل. اور وہ بندہ کون ہے؟ وہ ہاسٹل میں رہنے والے ایک غریب سٹوڈنٹ ہیں، وہ رکشہ چلانے والے ہیں، ریڑھی مان ہیں، جو پہلے اپنی محنت مزدوری سے کماتے تھے اور بیٹھنے میں شرم محسوس کرتے تھے، مگر اب فخر سے بیٹھتے ہیں ہمارے دسترخوان پہ. مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہم ساتھ ساتھ کوشش کریں فیسیلیٹیٹ کرنے کی، کرنا اس رب نے ہے، ہم صرف اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. اس میں سب دوست احباب ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. میری ٹیم ہے، میرے دوست ہیں، زبیر صاحب ہیں، احمد صاحب ہیں، چودھری مہتاب صاحب ہیں، احمد صاحب ہیں. اچھا، اس میں ہمارے ایک راجہ عمیر صاحب ہیں. ہم کرتے یہ ہیں کہ سارے بنچ آف فرینڈز اپنے اپنے سوشل سرکل میں اپنی فیملیز کے اندر سرکولیٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ راشن ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ رمضان ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں. ہمارے لوگ ہم سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کام کرنا چاہتے ہیں، دنیا کام کرنا چاہتی ہے، بٹ وہ ہمت نہیں کرتی. مگر ہماری اللہ نے کچھ ڈیوٹی لگائی ہے، 10 سے 12 سال ہو گئے. روڈ سائڈ افطار ہوتا ہے پانی کے ساتھ، اور اس کے بعد 9 بجے جا کے ہم کچھ کھاتے ہیں. اچھا سعد صاحب، یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے بات کی کہ رمضان میں بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو پہلے شاید تھوڑی جھجک یا شرم محسوس کرتے تھے وہاں آ کر بیٹھنے میں، رمضان کے بعد بھی تو لوگوں کو وہ مشکلات رہیں گی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک روایت جو کسی کو چاہے وہ مغرب کے ساتھ کھانا کھلانے کی ہے یا دن کے کسی وقت میں کھانا کھلانے کی ہے، وہ قائم رہنی چاہیے؟ جی الحمدللہ، ہم پورا سال لنگر ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں غریبوں کے اندر. ویکلی لنگر ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے یا ویک میں 3 سے 4 دن ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں کہ اس کو ڈیلی بیس کا لنگر کر دیں. اس میں ہم جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو گارڈ ہوتے ہیں، جو متوسط طبقہ ہوتا ہے، جو سفید پوش ہوتے ہیں،
وہ ہم سے لنگر میں عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آسانی سے سمجھ کھانے کا کچھ سامان وہ ہم سے لے لیتے ہیں. ہمارے پاس اسپاٹس ہیں, وہ اپنے گھر میں لے جا کے آرام سے سفید پوشی سے کھا لیتے ہیں. یا پھر ہم کچھ ہوٹلوں کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہے جو آتا ہے, وہاں پہ آپ نے دیکھو گا کچھ غریب ہوٹل بنے ہوتے ہیں راولپنڈی میں مخصوص علاقوں میں. ہم نے ان کو کہا ہوا جو آئے بٹھائیں کھلائیں اور ہم ہمیں بتا دیں کہ کتنا اس کا بنا ہے, کیا چارجز ہیں, وہ ہم پے کریں گے. اور ہماری ٹیم ادھر موجود ہوتی ہے, وہ چپ کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ دینے والے کتنے تھے, پہلے دینے والے بہت تھے, آپ نے بھی دے دیا, اس نے بھی دے. اب میرے آفس کے کولیگز ہیں, ناصر صاحب ہیں, عادل صاحب ہیں, بھٹی صاحب, یہ لوگ اکٹھا کرتے تھے سب دوستوں سے مل کے کہ یار ہم لوگ یہ کر رہے ہیں. اب وہ گھوم رہے ہیں, کر رہے ہیں, دوستوں میں سرکولیٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یار اپنے حالات خراب ہے, پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا, مہنگائی اس حد تک چلی گئی کہ رونا آتا ہے. ہم لوگ شاید ابھی لوگ کہتے ہیں الیکشن ہوں گے, یہ ہو جائے گا, کچھ بھی ہو جائے گا, سٹیبل ہو جائے گا. سٹیبل نہیں ہوگا. اب جو ہم لوگوں نے خود سختہ مہنگائی کر دی ہے, وہ سٹیبل نہیں ہوگی, وہ بڑھتی رہے گی. یہ ہم لوگوں کی کم ظرفی ہم کہیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا